बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला सैफ अल-मुलूक शनासी की एक नई क्लास के साथ हाजिर खिदमत हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम गुलबहार अहमद और मेरे साथ मोहतरमा तनवीर अफजल साहिबा मौजूद होती हैं। आज का दर्स या आज की क्लास जैसा कि एक सिलसिलावार हमने शुरू कर रखा है रोज़नामा अदालत और अदालत न्यूज़ के तावन से, तो हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे पहले बात की और आज और पिछली किस्त में हमने ये शुरू किया था कि सैफ अल-मुलूक को हम तरतीबवार पढ़ेंगे और उसकी तशरीह करेंगे। सैफ अल-मुलूक का आगाज़ हमदे बारी ताला से होता है और इसकी एक किस्त हम इससे पहले पेश कर चुके हैं, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा तनवीर अफजल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मामूल की दुआ अदालत न्यूज़ चैनल के लिए सदा बहार देई सबावे कदे खजाना आवे मोमन फैज हजारा ताई और भूखा फल खावे आमीन सुभान अल्लाह। गुलबार बेटे के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। हमदे बारी ताला के कुछ अशार हमारे रह गए थे, तो उससे मुस्तफीद होने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने रब्बे ताला की सिफात बयान फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि दायम नेकोकारी करदा नेकी उसनू पावे, बदियां भी फिर बख्श गुजरदा जहाँ रहमत पर आवे। ये रब्बे ताला की शान बता रहे हैं। तो आगे फरमाते हैं तरतीब पवंद डोलांदी आई इधर उधर होके। डोलांदी होता है डोल रही थी, ऐसे हिल रही थी तरतीब जमीन। तरतीब पवंद डोलांदी आई इधर उधर होके, हिकमत नाल लगायो मोहकम को काफा देखो के। ये पहाड़ों के जो में हैं ठीक होके। जब जमीन और आसमान पैदा किए तो जमीन अपने पवंद यानी अपने पाँव पे इधर उधर डोलने लगी। फिर उस दाना हकीम ने इस पर पहाड़ बनाकर कोके यानी मेहें गाड़ दी। ये कुरान करीम में भी है ना इसका। जी सूरह अन-नबा में फरमाने रही है कि अलम नजअल अर्द मिहादम वल जिबाल औतादा। क्या हमने जमीन को बिछोना नहीं बनाया और पहाड़ों को उसकी मेहें यानी कोके नहीं ठहराया। तो एक और जगह फरमाने रही है और जमीन को भी हमने ही फैलाया और उस पे पहाड़ रख दिए। तो मियां साहब ने इस कुरान का आयत करीमा का जो है वो तशरीह की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फिर फरमाते हैं कि वट्टे विच लाल टिकांदा जानन कीमत पांदे। वट्टे विच पत्थर में वट्टे विच लाल टिकांदा ते जानन कीमत पांदे, सावी शाखों वेख निकाले गुल फुल रंग रंगा। जिस तरह पत्थरों में लाल रख देता है, इसी तरह गोदड़ियों में मकबूलीन यानी लाल छुपे होते हैं। बेटा कितनी गहरी बात, बड़ी गहरी बात है। तो जानन कीमत पांदे, कौन जान सकता है इसको, कौन जानता है? यानी जिन्हें कदर शनास जोरी ढूंढ भी लेते हैं और उनकी कदर कीमत भी वही जानते हैं, अल्लाह वाले। तो जिस तरह सावी यानी सब्ज शाखों से रंगारंग फूल पैदा करता है, उसी तरह आदम अलैहिस्सलाम के शजर से सावी शाखें मुराद अल्लाह वाले नेक बंदे भी पैदा करते हैं। तो आगे फरमाते हैं अग्गा पीछा उसनु मालम ना छुपिया एक जर्रा, दाना बीना कश्फ कलूबी हय्यो कय्यूम मुकर्रा, या लम्मा बैना ऐदी व मा खल्फा। ये इसका तर्जुमा है। जो कुछ उनके सामने या आगे है और जो कुछ उनके पीछे है यानी ज़ाहिर बातिन पोशीदा, वो सब जानता है। दिलों के भेद भी जानता है। बेटा वो हय्यो कय्यूम हमेशा कायम रहने वाला है। तो आगे फरमाते हैं कन्ना बाजू सुनने वाला तकदा है बिन नैना, बाज जबान कलाम करेंदा ना उस पाई पैना। ये सारा बिल्कुल सूरह इखलास का तर्जुमा है। बेटा तो ये मियां साहब ने अपने अशार में जो है कुरान पाक की, जैसे कि हम पहले भी बारहा कह चुके हैं कि कुरान पाक की आयात का तर्जुमा अपने अशार में है। वही मैं अक्सर कहती हूँ कि ये खासा मियां साहब का ये मैं तो अक्सर इस चीज का इकरार कर चुकी हूँ, इजहारी नहीं इकरार भी, कि मेरे पास तो इल्म नहीं है ना। इल्म वाले जिन्होंने कुरान पढ़ा हुआ है, अरबी पढ़े हुए, वो तो हर एक शेर का तर्जुमा इसके साथ कर सकते हैं, आयात और हदीस के साथ। तो आगे फिर फरमाते हैं कि गालिब अमर मुबारक उसदे ना वयानू कीता, उसके हुक्म से
غالب امر مبارک اس دے نہ اویانو کیتا اویانو نابود کرے سی تے آپ ہمیشہ جیتا. یعنی اس قادر ایک قدرت اور غالب کا حکم سب پہ غالب ہے. جب کچھ بھی نہ تھا تو اس کے کن کہنے سے کائنات تخلیق ہو گئی اور پھر روز قیامت اسی تخلیق کو پھر کن کہنے سے نابود کر دے گا, مٹا دے گا. تو اور خود ہمیشہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے. یہ سب اسی حکیم کی کاریگری ہے بیٹا. بے شک. آگے فرماتے ہیں کہ خاک ویانو دوجی واری مڑ کے زندہ کرسی وچ میدان قیامت والے ہر کوئی لیکھا برسی. وہ حاکم مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور روز قیامت ہر ایک کو اس کی عدالت میں پیش ہو کر جواب دہ ہونا ہے. تو آگے فرماتے ہیں سب جہان ککیندہ ایو ہے تحقیق رائی لیکن کن مبارک اس دی کسے نہ لدی آئی. حقیقت یہ ہے کہ بلا شبہ سب جہان اسے خالق اور مالک جانتا اور مانتا ہے لیکن اس کی کن مبارک کی انتہا تک ابھی بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس کے ازل سے ابد تک کا کوئی محرم نہیں ہے. اسی پہ آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ علم تیرا ہے پڑھنو اگے کسے نہ پڑھیا سارا بھی دریا احسان تیرے دا بے حد انت شمارا. کہ اے کل شائن علیم تو نے اپنے علم کے اس بحر بے کرام بحر بے کنار سے جو جتنا علم اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اپنا فرما رہے ہیں. یہ جو مجھے عطا فرمایا ہے میرے لیے وہ بھی تیرے احسان کا دریا ہے. بے شک بے شک. تو یہاں تک رب تعالیٰ کی ذاتی صفات کی پہچان کرائی ہے. اب آپ توحید کی پہچان اور معرفت خداوندی حاصل کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں بیٹا. یہ ترتیب وار میں اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ اس میں ترتیب وار آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو وہ اپنی بارگاہ میں لے کے جائیں گے رب تعالیٰ کی. یعنی میاں صاحب نے سیف الملوک میں پہلے تو حمد بیان کیا اس کے بعد توحید بیان کیا اور پھر طریقہ کار بتایا کہ طریقہ کار بتا رہے ہیں معرفت الہی کے ذریعہ کیا. دیکھتے جانا اب سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں. تو آج ہم جن مشکلات اور مصائب اور بے چینی اور بے سکونی اور بے برکتی کا شکار ہے بیٹا آپ نے یہ شورہ آفاق اور پرتاثیر اور قرآن کریم کی ترجمانی کرنے والا آسان زبان میں یہ کلام تخلیق فرما کر ہمیں صراط مستقیم پہ چلا رہے ہیں بیٹا اور ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. اب اس کا راستہ بتا رہے ہیں. دیکھتے ہیں آپ کون سا راستہ بتا رہے ہیں. صاحب فرماتے ہیں کہ صفت اودی نو فہم نہ پوتا اس کی صفات ہماری عقل کیا کرے عقل سے ماورا ہے. ہماری عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی. صفت اودی نو فہم نہ پوتا ذاتی وہم نہ پاندے. یہ بھی اگلا بڑا زبردست یہ کلام ہے. ذاتی وہم نہ پاندے اپنے سے کچھ نہیں جوڑنا اپنی عقل کو نہیں استعمال کرنا. ٹھیک ذاتی وہم نہ پاندے صفت اودی نو فہم نہ پوتا ذاتی وہم نہ پاندے اس ڈابے کئی بیڑے ڈبے تختہ ہویا نہ باندے. اس وادی توحید میں جا کر پھر اللہ تعالیٰ ہی کرم کرے. تو قادر مطلق کی صفات کو کماح کا کوئی بھی سمجھ نہیں سکا بیٹا. ہماری عقل اس کی ظاہر قدرتوں کو دیکھ کر بھی اس کی صفات کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتی. بالکل بڑا غور طلب شعر ہے. آپ خصوصی توجہ دلا رہے ہیں کہ ذاتی وہم نہ پاندے یعنی اس کی ذات یا حکمت میں وہم و گمان اور شک شبہ میں کبھی نہ پڑنا. ہماری سوچ ہماری عقل ناقص اور محدود ہے اس کی قدرت اور حکمت نامحدود ہے بیٹا. ہمیں صرف اس کی صفات کی جلوہ گریاں دیکھ کر اس کی ذات پہ پختہ یقین کرنا ہے. عقلی گھوڑے ہرگز نہیں دوڑاتے. جنہوں نے فلسفہ عقلیت سے رب کو دریافت کرنا جا ان کے بیڑے کشتیاں عقلی ڈابوں میں ایسے ڈوبے کہ ان کا تختہ یا پھٹا بھی نظر نہ آیا. فنا ہو گئے. تو ڈاب یعنی پانی کا بہت گہرا گڑھا. تو ایسے فلسفی نہ تو عید کو پا سکے اور نہ ایمان کی دولت حاصل کر سکے بیٹا. فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا ہی نہیں. فلسفیوں کا تو اتنا کام ہے بیٹا. بالکل. تو جرمنی کے ایک مشہور مجذوب فلسفی میرے خیال میں اس کا نام تھا نسٹیشے نام تھا یا تھا نٹیشے یا کچھ اس طرح کا. تو اس کا بھی یہی حال ہوا تھا جو اپنی قلبی واردات کا صحیح ادراک نہ کر سکا. وہ بے حد دانشمند تھا. وہ کثرت افکار سے توحید خداوندی حاصل نہ کر سکا. اس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. مقام کبریا کیا ہے. تو اس شعر کا خلاصہ بھی یہی ہے بیٹا کہ ہمارے وہم و خیال اس ذوالجلال کی عرفہ والا ذات کو ہرگز نہیں پا سکتے. جو ہم اس ذات کے بارے میں تخیلات
یعنی کہ بغیر عشق یعنی بغیر توکل الہی کے بلند کرتے جائیں گے ہم خطا کھاتے جائیں گے. یہ منظر بہت مشکل اور پر پیچ ہے بیٹا. ذاتی وہم سے بچنا چاہیے. تو آگے آپ فرماتے ہیں کہ اس میدان نہ چلے کوڑا شین حیرت دا گنجے. شین شیر ہوتا ہے. ٹھیک. اس میدان نہ چلے کوڑا شین حیرت دا گنجے خاص بلا لا احسی کہہ کے اس دوڑوں سن رجے. یہ حدیث مبارک ہے شاید کہ آیت کریمہ ہے. خاص بلا لا احسی یہ حدیث شریف ہے. تو یعنی اس کی ذات کا عرفان حاصل کرنا اتنا آسان نہیں. یہ ایک وسیع میدان ہے. اپنے عمل کے گھوڑے کو چلاتے ہو یہاں تو حیرت کا شیر گرج رہا ہے. آپ اپنے گھوڑوں کو لے کے جاتے ہو وہاں تو شیر گرج رہا ہے. تو یہاں عرفان حق کے متلاشیوں اور ذات حق کے تعلقوں کی عقل و فکر عاجز ہو جاتی ہے بیٹا. بڑے بڑے خاص الخاص دوڑے لگا کر تھک گئے پھر نہایت انکساری سے معذرت کر کے بولے کہ بلا لا احسی یعنی تیری حمد و ثنا مکمل بیان نہیں ہو سکتی. جواب دیں گے. تو آگے آپ فرماتے ہیں کہ وعدت دے دریا وچ پینا کم نہیں ہر ہر دا لاکھ جہاز ڈبے مڑ باہر تختہ ہک نہ ترتا. کئی اس میں اگر کام ہوئے ہر کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا بیٹا. ہر کوئی اس کا تیراک نہیں ہوتا. ہر جائی نہیں چلتی بھائی جیبے دی چترائی. چترائی ہوتا ہے زبان کا چلانا. کان ڈورے جیب گنگی ہوندی جہاں کوئی جگہ آئی. یہ بڑا زبردست میسج دے رہے ہیں جہاں خاموشی بتایا ہے. ٹھیک. یعنی ہر کوئی اس کا تیراک نہیں ہوتا. ہر جائی نہیں چلتی جیبے دی تیرائی. اس لیے میں اپنے بڑی زبردست رہنمائی اور نصیحت فرما رہے ہیں کہ یعنی وعدت ذات حق کی تشریح میں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے بیٹا. بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ کہیں کوئی غیر موضوع بات منہ سے زبان سے نکل نہ جائے جس سے اعمال بھی غلط ہو جائے اور مقصد لا حاصل ہو جائے. تو کوئی جگہ ایسی بھی آ جاتی ہے جہاں ہیبت خداوندی سے زبان گونگی اور کان بہرے ہو جاتے ہیں. اس کو آپ رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس مجلس دا میں موقع پھر نہ مڑدا کوئی. میں جہاں تک سمجھوں یعنی کہ معرفت الہی کے میدان میں اگر آپ نے دوڑنا ہے جی تو بہت پرپیچ راستہ ہے. ہوئے ہوئے بہت احتیاط کے ساتھ. بہت احتیاط کے ساتھ. یہی تو احتیاط ہی تو بتا رہے ہیں. احتیاطی تدابیر ہی تو وہ بتا رہے ہیں کہ کیا نہیں کرنا اور کیا کرنا. یہی چیزیں وہ بتا رہے ہیں بیٹا کہ اس اپنی زندگی کا یہ تو پورا فلسفہ انہوں نے جو معرفت کا وہ انہوں نے بیان کر دیا ہے. اس میں کا سفر یہی تو پھر تو آگے رائے سلوک میں چلنے والوں کے لیے تو آسانیاں پیدا کر دی. یہی سے انہوں نے آسانی شروع کر دی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس مجلس دا محرم ہو کے پھر نہ مردہ کوئی جو مست پیالہ پیندا ہوش کھڑاندا سوئی. اصل چیز وہ خوش نصیب جو عرفان کی منزلوں کو طے کر کے عشق کی راہ پہ چلے جام عشق پی کر مست ہوئے مدہوش ہوئے انہیں قول الست یاد آیا. وہ دنیا مافیا سے بے خبر مگر رائے طلب میں باہوش اور باخبر ہوتے ہیں. یہ بھی چیز ہے. دنیا کو وہ بے ہوش نظر آتا ہے مگر حقیقت میں وہ صاحب نظر صاحب بصیرت اور محرم راز ہوتے ہیں. اس کو ہم کہیں کہ وہ باہوش ہوتے ہیں. بے ہوش نہیں ہوتے باہوش ہوتے ہیں. تو آگے فرماتے ہیں جے کر تینوں طلب محمد اس رستہ ٹر رہا. اب لے کے جا رہے ہیں ہمیں اس رستے کی طرف. جے کر تینوں طلب محمد اس رستے ٹر رہا مڑ آون دی رکھنا ایکھی اتھوں کوئی نہ مڑیا. یہ بھی دیکھیں کتنی زبردست ہے کہ اے سالک اگر تجھے معرفت خداوندی حاصل کرنے کی طلب ہے تو اس رستے ٹر رہا. اڑیا سے مراد نہایت عاجزی انکساری اور بٹوارے سے چلنا ہے. اور ساتھ ہی آپ تسلی و تشفیع بھی دے رہے ہیں کہ منظر پا لوگے ناکام نہیں ہوگے. محنت اور ہمت پا لوگے. تو فرماتے ہیں نا کہ ہمت استقامت محنت اور توکل الہی یہ تیرے سفر میں زیادہ راہ ہوگی تیری. اس کو ساتھ لینا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ جی بے شک. تو آپ بتا رہے ہیں کہ کون کون سی طاقت کیسی زیادہ راہ تجھے مطلوب ہوگی. اب یہ سنتے ہیں ان کی زبانیں ماشاءاللہ. فرماتے ہیں پیر طلب دے کھڑسن اتھے تے اڈی حب دی بالو. پیر جو ہوگے تیرے وہ طلب ہوگی. مطلب ایک پرندے کی مثال دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگوں پکڑ یقین لگاسی تے پردے پاڑ خیالو. یقین ٹھیک یعنی کہ رائے سلوک کی منازل کے وہ اسرار بتا رہے ہیں کہ کیا کیا اس میں جی آپ کو چاہیے کہ کنجیاں کے بتا رہے ہیں. ٹھیک. تو اس خاص مقام تک رسائی کے لیے شوق و محبت اور طلب صادق جو ہے وہ تیرے پاؤں ہوں گے.
اور تیرے بال یعنی پر جو ہوں گے اس پرندے کے وہ تیری محبت تیری حب ہوگی، عشق کی اس منزل تک پہنچنے کی اڑان جو اڑاری شروع ہوگی تو پھر تیری پرواز کی رفتار تیری حب پہ منحصر ہوگی. جتنی وہ حب آپ کی پختہ ہوگی، سچی ہوگی، جتنی محبت کی شدت ہوگی اتنی ہی رفتار تیز ہوگی. تو اگو پکڑ یقین لگاسی پردے پاڑ خیالوں، منزل مقصود پر پہنچ کر محبوب کا وصل و دیدار کے لیے کامل یقین پختہ ایمان ساتھ ہوگا جو محب اور محبوب کے درمیان حائل پردوں کو ہٹا دے گا اور سارے جابات دور ہو جائیں گے، محبوب کا رخ زیبا سامنے ہوگا. سبحان اللہ. پھر یہاں ایک بڑے زبردست رہنمائی فرما رہے ہیں، ابھی ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں نا. فرماتے ہیں کہ اے دریا، اب دریا کی پہلے پرندے کی مثال دی، اب دریا کی ہو رہی ہے کہ دریا میں تیرنا ہے. اے دریا مہانے باجو لنگن مول نہ ہوندا. مہانا کون ہوتا ہے؟ کشتی چلانے والا. تو رڑ مردہ یا ڈبدا جیڑا آپ اکلا ہوتا. یہاں راہبر کی ضرورت ہے بیٹا، یہاں رہنما کی، یہاں مرشد کی ضرورت ہے. ٹھیک ٹھیک. اے دریا مہانے باجو لنگن مول نہ ہوندا، رڑ مردہ یا ڈبدا جیڑا آپ اکلا ہوتا. یہاں رب اور رہنما پیر و مرشد کی رہنمائی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. جیسے دنیا میں ہر کام کے لیے کسی ماہر اسپیشلسٹ کی راہبری درکار ہوتی ہے بیٹا، اسی طرح طریقت کے طالبوں کو بھی رہبر طریقت و شریعت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ دریا مہانے باجو ملا ہوتا ہے نا، مہان جو ہوتا ہے نا، باجو لنگن مولنا ہوتا ہے. یہ بھی ایک وسیع دریا ہے، یہ کسی ملا کی امرائی کے بغیر عبور نہیں ہوگا. رڑ مردہ یا ڈبدا جڑا اکلا ہوتا. تو اگر مرشد کی رہنمائی کے بغیر اس میں کود پڑو گے تو کامیاب نہیں ہوگے. تو پھر فرماتے ہیں جنہ ملا منایا نہ ہی بیڑی چڑی نہ اس دی. یہ بھی بتا دیا کہ ملا کے بغیر سفر نہ کرنا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جنہ ملا منایا نہ ہی بیڑی چڑی نہ اس دی، راؤں پر تپے وچ بارہ جنگل ہوتی ہے. مفت نکرمی مستی، نکرمی ہوتی ہے بدبخت اور مستی ہوتا ہے ناکام. جی. تو یعنی بغیر رہنما کے تیری کشتی ساحل مراد تک نہیں پہنچ سکتی. پھر راستے میں جنگل بیابانوں میں بھٹکتے رہو گے. اب آپ رحمۃ اللہ ہمیں سب سے پہلے مرشد کے پاس لے کے جا رہے ہیں بیٹا. یہ اس کا آخری شعر ہے. ٹھیک. کہ کون سی کشتی اور کیسے سوار ہونا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ رستہ چھوڑ نبی دا ڈریا کوئی نہ منزل پگدا. مرشد لے آئے. ٹھیک. یعنی کہ پہلے شریعت، پہلا مرشد کہ رستہ چھوڑ نبی دا ڈریا کوئی نہ منزل پگدا، جے لکھ میں ندیوی کریے کلر کول نہیں اگدا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف اور رحیم کی شریعت مطہرہ کو چھوڑ کر کوئی بھی معرفت کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. نہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے فیضیاب ہو سکتا ہے. جیسے کلر کول زمین سیم تھور والی زمین کو برابر کرنے کے لیے زری مارین کی ضرورت ہوتی ہے بیٹا، اسی طرح طالبوں سالکوں کو ان کے کردار سازی کے لیے راہبر اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، کردار سازی کے لیے. اور یہ رہنما اور مرشد کون ہے؟ رستہ صاف نبی دے پیچھے اور نہ جانو کوئی، وہ کرے شفاعت ساڈی تائیں مل سی ڈوئی. مرشد کا بیان کر دیا اس میں کہ اے رائے تصوف اور معرفت کے سالک، اے امت مسلمان کے درویشو، بلکہ یا ایھا الناس، اچھی طرح سن لو. رستہ صاف صراط مستقیم ہے، اور رستہ صاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں چلنے کا نام ہے. ان کے نقش قدم پہ چلنے اور اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کا نام ہی سیدھا اور صاف رستہ ہے. اور حضور پر نور کی شریعت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہ کرے شفاعت ساڈی تائیں مرسی ڈوئی. تو رب ذوالجلال کی وحدانیت، رحمانیت، قدرت و حکمت سے روشناس کرا کے وادی رسالت میں آپ ہمیں اتار رہے ہیں میاں صاحب. تو وہی نبی پاک صاحب الاخلاق حبیب الرحمان حامل قرآن شفیع مجرمان جو روز قیامت ہماری شفاعت فرمائیں گے. تو بیٹا تو عید کی وادی کی کیسی سیر ہوئی اور اب راستہ کیسا بتایا آپ نے؟ سبحان اللہ. میں کچھ عرصہ دراز سے کچھ میرے ذہن میں بھی سوالات تھے جو آج کافی حد تک جواب آ گیا، کلیئر ہو گئے کہ راہ معرفت میں اگر چلنا ہے تو اس کی پہلی سیڑھی شریعت ہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آپ نے پہلی پوڑی پہلی سیڑھی جو ہے وہ اس کے. تو میاں صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی، اور اس کے بعد راہ سلوک یا راہ معرفت پہ چلنے کے لیے جو رہنما اصول بتائے
میں سمجھتا ہوں میاں صاحب نے اپنی پوری زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ اس میں بیان کیا اور ہمارے لیے اس میں آسانیاں پیدا فرمائیں، ترتیب کیسی دی ہے اور خوبصورت ترتیب کیسے ترتیب وار لے کے چاہتے ہوئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے. تو ہم بھی آپ سے یہی سیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی یہی سیکھنا چاہتے ہیں. امید ہے کہ اگلے پروگرام تک کہ آپ اور اس سے بہتر اچھی چیزیں لے کے آئیں گی. تو اس وقت تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.